अस्सलाम वालेकुम। पावर कॉरिडोर्स के साथ मैं हूं अतहर काज़मी। नाजरीन, इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक बड़ा अहम फैसला सामने आया जिसके मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को 5 साल के लिए नाअहल कर दिया गया। मगर पीटीआई चेयरमैन की नाअहली मौजूदा जो हुकूमती रहनुमा हैं उनकी नज़र में बहुत पहले हो चुकी थी और ज़ुबान ज़द-ए-आम थी। इत्तेहादी हुकूमत जब अपोजिशन में थी तो वो बार बार इनको नाअहल कहते थे। फिर मुस्लिम लीग नून का महंगाई मकाओ मार्च हो या पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च, पीटीआई चेयरमैन इनके मुताबिक एक नाअहल इंसान थे। क्यों नाअहल थे? इसलिए कि वो महंगाई के ऊपर काबू पाने में नाकाम रहे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म का मनसब संभाला 11 अप्रैल 2022 को, मगर उसके बाद मुल्क में कुछ भी संभलता नजर नहीं आया। महंगाई की शरह में 200% इजाफा हुआ, डॉलर की कीमतें आसमां को छूने लगीं, ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो गईं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे की खबर ने अवाम को जैसे दिन में ही तारे दिखा दिए। गुज़िश्ता 16 माह के अरसे में पेट्रोलियम की कीमतों में 35 बार रद्दोबदल किया गया, जिसमें 13 बार इजाफा हुआ। मीडिया को सेंसरशिप का सामना रहा, पाबंदियों का सामना रहा, बहुत सारे सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया गया, उन पर हमले हुए, तशद्दुद हुआ, मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। कानून साजी के नाम पर एक दिन में 50 से ज़ायद क़वानीन पास किए गए। अगर इन 16 माह में इस हुकूमत की कारकर्दगी को देखें तो एक चीज़ इन्होंने हासिल की है, वो भी ताख़ीर से, और वो चीज़ थी IMF की डील। मखलूत हुकूमत के 16 माह के अरसे में अशियाए खुर्दोनोश, ट्रांसपोर्ट, बिजली के बिल, गैस के बिल, कीमतों में इतना ज़्यादा इजाफा हुआ इन सब चीज़ों के कि आवाम के लिए वो एक तरह से नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। लेकिन ये जो हुकूमत है, ये अच्छी बात इसलिए है कि ये ज़माने में अपोजिशन में थे और उस ज़माने में ये क्या कहते थे महंगाई के हवाले से। मैं चाहता हूँ ज़रा आप ये सुने, फिर हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जो बढ़ाई है रात के अंधेरे में बढ़ाई, रात के अंधेरे में तो डाके पड़ते हैं। अफसोसनाक खबर है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा किया। 12 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा, रिकॉर्ड इजाफा। ये हुकूमत एक मुआशी ड्रोना ख्वाब बन चुकी है। क्या आपको पाकिस्तानी आवाम की चीखें सुनाई दे रही हैं? आम के ऊपर आज पेट्रोल बॉम्ब जो है वो बिजली बन के गिरा। जी, आपने सुना, लेकिन बात यहाँ तक महदूद नहीं है। मौजूदा हुकूमती वज़रा और उस वक्त के अपोजिशन के जो रहनुमा थे वो क्या कुछ कहते थे, ज़रा वो भी सुनिए। आवाम को समझाने के लिए, ये आपके लिए मैंने ये आज सुबह जाके इस्लामाबाद में एक करियाने की दुकान से ये 100 रुपए किलो की मुझे चीनी मिली है, 200 रुपए किलो मुझे मूंग की दाल मिली है, 80 रुपए किलो मुझे आटा मिला है और 300 रुपए मुझे घी मिला है। अब मैंने जब इसकी बास्केट बनाई, एक सिर्फ चेक किया, तो ये 680 रुपए के ये चार चीजें। जिस दिन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म हुई, ये चारों चीजें 347 रुपए की। आजकल चेयरमैन पीटीआई के केसेस में मुतहरिक नज़र आने वाले अता तारड़ साहब जब अपोजिशन में थे, उस वक्त उनको भी अवाम के लिए जो महंगाई में मुश्किलात थी वो बहुत ज़्यादा नज़र आती थी। सुनिए अता तारड़ साहब क्या फरमा रहे हैं, उसके बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। करियाना स्टोर गया था जी, ये मेरे पास पर्ची है, ये आधा किलो चीनी है, ये आधा किलो चीनी मुझे 55 रुपए में मिली है। तो ये 32 रुपए की हुआ करती थी, आज ये मुझे 55 रुपए की मिली है। ये आधा किलो आटा है, ये गरीब खाता है। किलो जो है वो तकरीबन 75 रुपए का है, हमारे दौर में 35 रुपए का था। ये मुझे 40 रुपए में आधा किलो आटा मिला है, ये हमारे दौर में 17 रुपए का था। ये 1 किलो घी का पैकेट है, ये मुझे 340 रुपए का मिला है, 160 रुपए का हुआ करता था। जी, आपने सुना कि अता तारड़ साहब आपको बता रहे थे कि घी कितने का था, चीनी कितने की थी। अगर अभी भी उन्होंने ये चीज़ें अपने पास रखी हुई हैं तो मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोग इसी कीमत के ऊपर, जो कीमत वो बता रहे थे, उनसे ख़रीदने के लिए तैयार होंगे। दूसरी तरफ फिर हुआ इस तरह कि ये सारे दोस्त हुकूमत में आ गए। वज़ीर आज़म साहब भी आ गए, नए पुराने वज़ीर आज़म जो नाअहल थे वो चले गए। शहबाज शरीफ साहब ने जब हुकूमत संभाली, उन्होंने क्या दावे किए, ज़रा वो भी सुनिए। अपनी जिंदगी लड़ा दूंगा और आपको खुशहाल करूंगा और पाकिस्तान को अजीम करूंगा। जिस तरह मैंने वहां पर कहा था, आज फिर कह रहा हूं, कपड़े बेचूंगा, सस्ता आटा मुहैया करूंगा आपको। जी, इन वादों पे कितना अमल दरामद हुआ वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने है। वज़ीर ख़जाना जो इसाक डार साहब हैं, उन्होंने भी आके बहुत सारी तब्दीलियां करनी थी, डॉलर को नीचे लेके आना था, IMF से डील करनी थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तजर्बाकार थे। फिर उन्होंने IMF के हवाले से क्या कहा, जरा सुनिए। साहब, आई डोंट केयर अगर नहीं आते तो, मैंने को मिन्नतें नहीं करनी उनकी, मैंने अपने पाकिस्तान के मामला को देखना है।
جی آپ نے سنا اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے تھے کہ آئی ڈونٹ کیئر، اگر وہ آتے ہیں یا نہیں آتے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ انتخابات میں اس حکومت کی اور اس حکومتی اتحاد کی عوام کتنی پرواہ کرتے ہیں۔ ان تمام معاملات پہ بات کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ۔ تھوڑی دیر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان پی ڈی ایم اور JUIF حافظ حمد اللہ صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ استحکام پاکستان کے ترجمان خرم حمید روکڑی صاحب۔ آپ دونوں شخصیات کو ویلکم۔ میجر صاحب آپ کی اجازت سے میں ذرا حافظ صاحب سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ حافظ صاحب اب آپ کی حکومت آلموسٹ ختم ہونے والی ہے۔ بالکل۔ پہلا تو سادی سی میں یہ چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ مطمئن ہیں جو آپ کی کارکردگی رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ اطہر کاظمی صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو، آپ کو اس کرسی پہ دے کر بہت خوشی ہوئی میڈیا کے فورم سے۔ جہاں تک آپ کی سوال کا تعلق ہے، 16 مہینے تقریباً یا 15 مہینے پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتوں کی حکومت رہی۔ پہلے اس میں آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس وقت جب پی ڈی ایم کی حکومت ایک تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے نتیجے میں آئی، صورتحال کیا تھی۔ مثلا آپ ریاست کو بھی سامنے رکھیں، ریاست کی معیشت کو سامنے رکھیں، ریاست کی سیاست کو سامنے رکھیں، جمہوریت کو سامنے رکھیں اور معاشرت کو سامنے رکھیں۔ یہ تمام چیزیں سامنے رکھیں اور پھر آپ اسی آئینے میں پی ڈی ایم کو دیکھیں۔ میرے خیال میں پھر فیصلہ بھی آپ کا ہوگا کہ پی ڈی ایم کس صورتحال میں حکومت سنبھال رہی ہے۔ اس 16-15 مہینے میں ہمیں سب سے جو بنیادی مشکل چیلنج درپیش تھا پی ڈی ایم کو، وہ معاشی چیلنج تھا، اور اس کی بنیادی وجہ ایک ماضی کی حکومت کی وہ جاہلانہ پالیسیاں اور ناکام پالیسیاں، جس کی وجہ سے IMF کا معاہدہ اور معاہدے کو توڑنا، CPEC پر کام روکنا، خارجہ محاذ پر اپنے دوستوں کو ناراض کرنا، سعودی جیسے دوست، چائنا جیسے دوست، یہ تمام چیزیں۔ تو اس صورتحال میں جب آپ آئیں گے تو پھر بھی آپ پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بھی بچاتے ہیں اور پاکستان کو سری لنکا بنانے سے بھی بچاتے ہیں، اور ایک معاشی استحکام کی طرف ریاست کو گامزن کر کے اسے راستے پہ کھڑے کر دیتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ پی ڈی ایم کی حکومت کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ ایک سمت دیا۔ ایک عرض کر لوں، نقصان یہ ہے کہ میری سیاست کا نقصان ہوا، میرے ووٹ بینک کا نقصان ہوا، لیکن ہم نے اپنے سیاسی نقصان برداشت کیا، اپنی سیاست کو ہم نے ڈبو دیا اور داؤ پر لگایا، لیکن ریاست کو بچانے کے لیے یہ بوجھ ہم نے اٹھایا۔ یہ پی ڈی ایم کی حکومت کو میں اس مختصر جملوں میں یہی کہہ سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اوبیسلی اب وہ کتنے مطمئن آپ عوام کو کر سکے یہ تو الیکشنز کے اندر پتہ چلے گا۔ بہت ساری ایسی، میں واپس آؤں گا آپ کے پاس، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو دیکھا جائے تو لگتا ہے ایسے میجر صاحب کے، روکڑی صاحب کے، عوام اتنی مطمئن نہیں ہوں گے۔ مہنگائی کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں حافظ صاحب نے گنوائی اور بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں روکڑی صاحب کے امید جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ جو مرنے والا شخص بھی ہو نا، وہ مر رہا ہو تو اس کے پاس آخری چیز امید ہوتی ہے کہ جناب وہ آپ کو سب کچھ دے دے گا، دولت دے دے گا، سب کچھ دے، اپنی امید نہیں دے گا۔ اب اسی طرح جو آپ کی عوام ہوتی ہے، جو نوجوان ہوتے ہیں، ان کو بھی ایک امید ہوتی ہے کہ جناب اس کے ساتھ ہماری یہ امید وابستہ ہے، اس کے ساتھ ہماری وہ امید وابستہ ہے۔ آبادی کے ایک بڑے حصے نے اپنی امید جو ہے چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ وابستہ کی ہوئی تھی۔ اب وہ جو ہے ان کو آپ نئی امید کس طرح دیں گے؟ استحکام پاکستان کی آپ بات تو کرتے ہیں، پارٹی کا نام بھی رکھ دیا، اور اوبیسلی کہیں نہ کوئی کمیاں تھیں تو آپ لوگ جماعت لے کے آئے نا، تو وہ امید آپ کس طرح دیں گے؟ دیکھیں، سب سے اہم چیز ہے یہ کہ قوم امید سے رہے، یعنی اگر امیدیں ٹوٹ جائیں تو پھر تو کام ہی گڑبڑ ہو جائے گا۔ اچھا، اس تمام چیز کے ساتھ اور بہت سی کڑیاں بھی ملی ہوئی ہیں۔ قوم امید سے بھی رہے، قوم کا ڈائریکشن بھی ٹھیک ہو، نوجوان قانون کی طرف بھی دیکھیں، نوجوان سنجیدہ بھی ہوں، نوجوان یعنی اپنے کردار کا، اپنے گفتار کا بھی خیال کرنے والے ہوں۔ تو مسائل ایک جگہ پہ نہیں ہیں، مسائل بہت زیادہ ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، میں ایک چھوٹی سی کل کی مثال دیتا ہوں۔ وہ بڑے عرصے کے بعد UK سے آئے، اسپیسز پہ ہم پولیٹیکل ڈسکشنز ہو رہی ہیں، چل رہی ہیں، نعمان خان
تو جب وہ 5-7 دن ابھی 10-15 دن رہ کے ہی از اگین گوئنگ بیک ٹو یو کے، تو میں نے کہا کل ہماری ملاقات ہوئی، میں نے کہا نعمان خان ایشو پاکستان کا، کہتے خرم بھائی ساری چیزیں ایک طرف، جو مجھے سمجھ آیا یہاں پہ قانون کا احترام کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا، یعنی جو آپ یاری چیزیں پولیٹیکل چل رہی ہیں، امید بھی آ جائے گی، چیزیں بھی آ جائیں گی، قانون کا احترام کوئی بندہ نہیں کرنا چاہتا۔ اب ہم نے میں پچھلے دن میں نے کہا ہر پروویژن آپ دے دیں، آپ سونے کے پہاڑ بھی کھود کے ان کے سامنے رکھ دیں، اگر قوم مجموعی طور پہ ناشکر گزار ہو جائے نا، آپ اس کو راستے پہ نہیں لا سکتے۔ ہمارا پرابلم ایتھکس کا بھی ہے، ہم نے کام بھی کرنا ہے، ہم نے کام کی طرف جاتے وقت امید جہاں پہ جو لوگ حکمران ہیں انہوں نے دیانتداری کے ساتھ اس ملک کے وسائل، اس ملک کے ذخائر، اس ملک کے لیے اگلی پالیسیز بنانی ہیں، ریفارمز بنانی ہیں، وہیں پر اس ملک کی کاہل جو نوجوان نسل ہے، ناراض نہ ہوئیے گا، نوجوان لڑکے نوجوان لڑکے کاہل، بچیاں ہماری کاہل نہیں ہیں، بچے ہمارے مجموعی طور پہ کاہل ہیں، کیونکہ ان کو ڈائریکشن ہی نہیں دی گئی کہ وہ کوئی اچھی ڈائریکشن پکڑ سکیں۔ تو بہت سارے ایشوز ہیں، صرف میں کہتا ہوں کہ ہم یہ جو نوجوانوں کی تربیت کسی لیبارٹری میں تو نہیں ہوئی نا سر، یہ بزرگوں نے کرنی تھی۔ اٹ مینس کہ پچھلی جنریشن کا کوئی نہ کوئی قصور تو ہے نا، ہم نوجوانوں کو ان کے اوپر مطلب جن کا قصور ہے ان کی طرف ہم بات نہیں کرتے، نوجوانوں کے سارا پچھلی جنریشن تھی سادی جیسی، جن کے یہ بچے ہیں نا زیادہ، پچھلی جنریشن سمپل سادے جیسے لوگ تھے۔ آ گیا یہ بچے اب ایجوکیشن میں جا رہے ہیں، پڑھ لکھ گئے، کمپیٹیبل نہیں ہیں وہ ماں باپ اپنے ان بچوں کو سنبھالنے کے۔ بچے کو ہم نے میں نے آپ کے توسط ایک اور بات بھی کہوں گا، اسکول سسٹمز کے اندر ٹیچرز کو شعور دلانا کہ تم نے ان بچوں کا خیال کرنا ہے، ان کو یہاں پہ سیاسی نہیں بنانا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سیاسی بنا دیا، یونیورسٹیز کے اندر پروفیسرز وہ ڈسکشنز کر رہے ہیں جو پوری دنیا میں کوئی نہیں کر رہا۔ ٹھیک، تو ہم نے کوئی ایک محاذ پہ جا کے چلنا ہے، ڈسپلن نام کی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اچھا میں آخری چیز چلیں، ایک آدمی جو بے روزگار ہے یا جس کے مسائل ہیں اس کی کمی تو بندہ سوچ سکتا ہے۔ یہاں ڈی چوک کے اوپر 12 کروڑ کی گاڑی والا، 13 کروڑ کی گاڑی والا شیشہ نیچے کر کے اپنا گاڑی کا جو پیک کا وہ جو سگریٹ کا پیکٹ ہے روڈ پہ پھینک دیتا ہے۔ وہ تو بہت سارے اس طرح کے مسائل ہیں، سوشل ایشوز ہیں، نو ڈینائنگ دی فیکٹ، بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں۔ امید بھی دلانی ہے، ساتھ ہم نے کرنا کیا ہے، معاشی ترقی، ہماری ضرورت کیا ہے، ہم معدنیات، معاشی ترقی، محنت، ہم ایک محنت کش قوم تھے، ہم کوئی کاہل قوم نہیں تھے، بالکل ٹھیک ہے، محنت کش قوم سے ہم غلط طرف جا رہے ہیں۔ میں اس کی طرف آتا ہوں، لیکن اس میں جو کردار ادا کرنا تھا سیاسی قیادتیں وہ کہیں مسنگ لگتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما جی ڈی اے اور رکن قومی اسمبلی سائرہ بانو صاحبہ۔ میڈم ویلکم۔ آپ سے جو پہلا کوشچن میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ جس کا بار بار ذکر ہوتا ہے، اب خان صاحب کی نااہلی بھی ہو گئی ہے، چیئرمین تحریک انصاف کو جیل میں بھی ڈال دیا گیا ہے، تو کیا لیول پلینگ فیلڈ بن گئی ہے؟ بظاہر تو بن گئی ہے ان کے حساب سے، ظاہر ہے انہوں نے وہ جو آپ نے ذکر کیا کہ جیل میں بھی جیل ان کے دل میں بہت کھٹکتی تھی، اٹک جیل بھی بھیج دیا، نااہل بھی کروا دیا، لیکن سکون نہیں مل رہا ان کو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ انتقام میں اتنے اندھے ہوئے تھے کہ بہت ساری چیزیں اپنے ہاتھوں سے انہوں نے کہیں ادھر ادھر کر دی ہیں، اب گیم ان کے ہاتھوں سے بھی نکل گئی ہے۔ یہاں تک تو ان کی خواہش پوری ہو گئی، آگے کی خواہشیں پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آگے نگراں سیٹ اپ جو چلے گا اس میں طول آ سکتا ہے اور ان لوگوں کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں؟ بالکل، جس طریقے سے نگراں وزیر اعظم کے اختیارات بڑھائے گئے ہیں، ایک جو وہ الیکشن کمیشن کو اتنا بااختیار بنا دیا گیا، صدر سے اختیارات لے لیے گئے، تو یہ سب تو مجھے نہیں پتا کہ کس چیز کے تحت۔ اور آپ تو یہ دیکھ لیجئے گا نا کہ آپ اپنے پی ایم کو دیکھ لیجئے کہ کس بھونڈے طریقے سے، ٹھیک ہے افواج پاکستان ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، ہم ان کی قربانیوں سے وہ نہیں کر سکتے چیز کو، لیکن انہوں نے پچھلے 15 دن میں جس بھونڈے طریقے سے ہر چیز میں انہوں نے فوج کو کریڈٹ دینے کی کوشش کی ہے، وہ مجھے بحث سے پارلیمنٹیرین یہاں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے شرم آ رہی ہے کیا صرف آ کے چند منٹ کی تقریر کرنے کے لیے اور یہاں پر آ کے میڈیا میں بیٹھنے کے لیے، یعنی کہ انہوں نے ثابت کیا کہ ہم کسی کام کے نہیں ہیں۔ جب آپ کسی کام کے نہیں ہیں تو پھر ٹھیک ہے سائڈ پر ہو جائے، کیا ہو سکتا ہے۔ حافظ صاحب بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے اٹھایا، اس پہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں الیکشنز میں ہم نے دیکھا ڈیلے ہوا، پنجاب میں، کے پی میں، اب آپ کی جماعت کا اور خصوصاً مولانا صاحب کا ایک موقف رہا کہ اسمبلیوں کی مدت بڑھا دی جائے،
وہ ایک آئینی طریقہ کار تھا. اس سے میں اختلاف کر سکتا ہوں, روکڑی صاحب اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن وہ آئین کے اندر رہتے ہوئے ایک مشورہ تھا. جس طریقے سے انتخابات کو ڈیلے کیا گیا, آئین کو پس پش ڈالا گیا, اب اگین یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ انتخابات وقت پہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, تو کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کا بھی تو قصور ہے نا اس سارے معاملے میں. دیکھیے میں ایک بات کر لوں, بی بی نے کچھ باتیں کی کہ ان لوگوں کو سکون نہیں ہو رہا ہے. وہ میرے خیال میں ہمارے بارے میں یعنی پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے بارے میں اور حکمران اتحاد میں شامل جماعتوں کے بارے میں فرما رہی ہے کہ ان لوگوں کو سکون نہیں ہو رہا ہے. 4.5 سال حکومت ہوئی, اس حکومت کا بی بی بھی حصہ رہی. کیا وہ جو بشیر مومن کو بلا کے کہ فلان پر غداری کا کیس بناؤ, فلان پر غداری کا کیس بناؤ, یہاں تک کہ ایک خاتون طیبہ گل کو 45 دن پرائم منسٹر ہاؤس میں رکھا اور اس کے ذریعے نیب چیئرمین کو بلیک میل کرواتا رہا, سیاسی مخالفوں کو جیلوں میں ڈلواتا رہا, اس وقت تو بی بی اسی حکومت کے ساتھ تھی نا. کیا بی بی یہ بتا سکتی ہے سکون ہو رہی تھی یا نہیں ہو رہی تھی آپ کو ہماری گرفتاری پہ؟ تو اس لیے میں یہ کہنا کہ سکون نہیں ہو رہی ہے, نااہل کروایا, گرفتار کروایا. کیا توشہ خانہ سے تحائف لینا یہ پی ڈی ایم نے ان کو کہا یا میجر روکڑی صاحب نے ان کو کہا؟ کس نے ان کو اس میں کہا؟ سر آپ لوگوں کے لیے بھی مشکل آنے والی. میں ایک بات آپ کو واضح کروں گا, جس نے بھی غیر قانونی کام کیا ہو, خواہ حافظ حمداللہ نے کیا ہو, سب سے پہلے حافظ حمداللہ کو لٹکاؤ. کس نے کہا؟ ہاں, لیکن اگر آپ کمزور اور طاقتور کو سامنے رکھتے ہیں, فیصلے کرتے ہیں, یا امیر اور غریب کو سامنے, پھر سب سے پہلے حافظ حمداللہ بولے گا. بات یہ ہے کہ توشہ خانہ سے تحائف لے کے مارکیٹ میں فروخت کرنا, پھر جس قیمت پہ فروخت کر کے پھر وہ حساب نہیں دینا, پھر گشواروں میں اس کا ظاہر نہیں کرنا, پھر غلط بیانی کرنا, یہ پی ڈی ایم نے ان کو ایک سوال نامہ دے کے کہا کہ آپ سب کچھ کریں. یہاں تک کہ پچھلے دن رانا ابرار نام ہے کوئی صحافی, سلیم صافی کے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ کرتارپور راہداری کا جب افتتاح ہو رہا تھا تو سکھ کمیونٹی نے ان کو سونے کی ایک لوٹا بھی مہیا کیا تحفے میں. سونے کا لوٹا, سونے کا لوٹا انہوں نے سرائی, اس نے اس سونے کے لوٹے کو بھی گھر میں رکھا, تو شخانے میں نہیں, گھر میں رکھا. پتہ نہیں وہاں تو شخانہ ہے یا پھر خانہ ہے, اسی میں رکھا. اور اس کے بدلے انہوں نے ایک پتل کا لوٹا سونے کے آب چڑھا کے تو شخانے میں رکھا. کیا یہ بھی ہم نے کروایا ان سے؟ تو اسی میں تو وہ گرفتار ہوئے ہیں. اگر وہ گرفتار کل ہوتے ہیں ممنوعہ فنڈنگ میں, جو اسرائیل سے, امریکہ سے اور بھارت سے پیسے لے کے آتے ہیں, اور کیس کیا ہے اکبر اس بابر نے, وہ الزام یہاں پر لگائیں گے آپ. وہ قومی اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر کے ذریعے جو آئین شکنی کی, وہ الزام بھی ہم پر لگائیں گے. قاضی فائز صاحب پر جو ریفرنس جمع کیا اور سپریم کورٹ نے دونوں کیسز میں آئین شکن اور بددیانت ثابت کیا کہ وہ بھی ہم تھے. مت کرے بھی اس طرح, تھوڑا آپ بھی انصاف سے کام لے. آپ نے الیکشن کی بات کی, ہم چاہتے یہ ہیں کہ الیکشن وقت مقررہ پر ہو. آئین ہمیں 2 آپشن دیتے ہیں, ایک 60 دن کا, ایک 90 دن کا. 60 دن کا تو آپشن ختم ہوا کیونکہ آج سے اسمبلی تحلیل ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا, 90 دن کے اندر. لیکن بات آئی, ایک اور آئینی مشکل آیا, وہ یہ مشکل کہ ایک طرف 224 ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے وقت مقررہ میں الیکشن کرنا ہوگا. دوسرا آپ کا آرٹیکل 51(5) ہے ذیلی شک, وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس حلقہ بندیوں کی طرف جانا ہے. اب یہ دونوں آپشن ہے. اگر ہم حلقہ بندیوں کی طرف جاتے ہیں, جو کہ ہم نے جانا ہے, کیونکہ جو سینسز ہوئی, جو نہیں شماری, اس میں پھر ٹائم لگے گا, تو یہ ایک آئینی پوزیشن ہے, ہماری خواہش نہیں ہے. اچھا, آئین میں جتنے مسائل روکڑی صاحب اس دور حکومت میں ہوئے ہیں کہ جناب یہ آئین یہ کہتا ہے, آئین وہ کہتا ہے, وہ شاید اس کی کوئی نظیر نہ ملتی ہو. جہاں تک توشہ خانہ کا تعلق ہے حافظ صاحب, بہت سارے ایسے لیڈران ہیں جنہوں نے الیکشن کمیشن کے اندر اپنے توشہ خانوں کے جو تحفے ہیں ان کی تفصیلات شیئر نہیں کی ہیں, اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ مزید نام سامنے آئیں گے, اور ایک عدالت کے اندر, ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن بھی جا چکی ہے. اچھا روکڑی صاحب, سیاست اوبیسلی ملک کی معیشت کے ساتھ بھی ایک طرح سے اس کا رشتہ ہوتا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کبھی کبھی استحکام پاکستان کی آپ لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم نے سیاست اور معیشت کو مکس کر کے کہیں نہ کہیں ملک کو نقصان بھی پہنچایا؟ نہیں سر, نہیں. سب سے پہلی چیز آپ نے کہا کہ آئین کو ہم اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں, یہ تو خوش آئین چیز ہے. آئین کو تو کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. پہلی دفعہ آپ کی اسمبلیز نے ان 15-16 مہینوں کے اندر آ کے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اندر اور اسمبلی نے اپنی جگہ منوائی کہ ہم ہیں قانون ساز اسمبلی.
اور آئین کے اندر آ کر پہلی دفعہ آئین کو درست طریقے کے ساتھ اس کے اندر درست امینڈمنٹس کر کے لوگوں کو سیٹسفائیڈ بھی کیا گیا اور جائز راستے کے تحت اپنائے گئے. تو ہم وہ کہہ رہا ہوں نا کہ ہم کیونکہ قانون ماننے والی قوم نہیں ہے، تو جب ہم قانونی راستے اختیار کریں گے، آئین کے مطابق معاملات کریں گے، تو ہمیں ہماری اس قوم میں ایک ٹرینڈ ہے کہ گالیاں بھی نکالی جائیں گی. یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز، بہن میری نے کہا کہ شہباز شریف صاحب نے بھونڈے طریقے سے ایک دفاع کیا. کس کا ذکر کیا؟ لیٹس بی اسپیسیفک. انہوں نے کہا انہوں نے دفاع کیا اداروں کا، فوج کا. آپ پوچھ سکتے ہیں، وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں. ان کا ذکر کیا، بھونڈے طریقے سے دفاع کیا، ذکر نہیں. بھونڈے طریقے سے وزیر اعظم کیا بھونڈے طریقے سے ذکر کرتا ہوتا ہے؟ مطلب اپنے حکومت کا کریڈٹ اداروں کو دے رہے نا، حکومت کے پاس ادارے کس کے ہیں سر؟ ادارے ہمارے ہیں. اچھا، ایک آدمی اداروں کو ملائن کر رہا ہے پچھلے 1.5 سال میں اور اپنی تمام ناکامیوں کا بوجھ اداروں پہ پھینکا جا رہا ہے. وہ تھا بھونڈا طریقہ، وہ تھا غلط طریقہ، وہ تھا غیر پارلیمانی طریقہ، وہ تھا ایک پرسنالٹی جس کو اللہ نے مقام دیا اس سے گر کر ایک غلیظ اور ایک گندا طریقہ. ایک پرائم منسٹر آف پاکستان اپنے اداروں کو اپ لفٹ کر رہا ہے اور کہہ رہے ہیں اپنی قوم کے اندر جو اس نے بدبخت نے امیج خراب کیا، جو آپ کے پاکستان کو اس نے نقصان پہنچایا، پرائم منسٹر آف پاکستان وزاداری کے ساتھ اپنے اداروں کو، اپنے اداروں کے آفیسرز کو اگر پریز کر رہا ہے، یہ بھونڈا طریقہ ہے. یہ میڈم سے ہم جواب دیتے ہیں. آپ میری گزارش اگلی چیز پہ آپ کا یہ آپ کا یہ ایک ٹی وی شو ہے، پروگرام ہے. آپ کا جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہو، آپ کے اچھے پروگرامز ہوں اور آپ کی اگر وہ تعریف کرے آ کے، تو اس پہ ہمیں تکلیف ہوگی نہیں. پر وہ آپ کو اس کام کی تعریف کرے گا نا، یہ جو اس کا کام ہے وہ تو آپ کی ذمہ داری نہیں ڈالے گا نا. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ پارلیمان کے اندر آ کے انہوں نے تقریر کی. نہیں، وہ کہہ رہی نا کہ معاشی پالیسی وہ دے رہے ہیں، زراعت کی پالیسی وہ دے رہی ہے. حکومت کی نااہلی ہے، وہ ضرور نہیں. حکومت یہ حکومت چائنا کے اندر چلے جائیں، سارا کام فوج کر رہی ہے. نہیں، پر ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے نا، کانسٹیٹیوشن دنیا میں چلے جائیں. فوج کس کی ہے؟ سر ہم جمہوریت ہے نا، جمہوریت میں رول ہے. سر دوسری دنیا کے امریکہ کے اندر چلے جائیں، امریکہ کے اندر چلے جائیں، فوج کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ دنیا پوری کے اندر چلے جائیں. معاشی پالیسی تو نہیں بناتی. یہ غلط ہم نے ایک روش اپنائی ہوئی ہے کہ ہم اپنے الفاظ کے چسکے کے ساتھ اپنے اداروں کو ملائن کرتے ہیں. یہ غلط پالیسی. نہیں دیکھیں نا، ہم نے تو جمہوری ممالک کی مثالیں دینی. میں میڈم سے بھی جواب لیتا ہوں. آپ نے آپ ایران چلے جائیں، جی اگین جمہوریت کی آپ انڈیا چلے جائیں. انڈیا، ہاں انڈیا میں فوج کی کون سی کر رہی ہے؟ فوج اپنا پورا کام کر رہی ہے، اس ملک میں ادارے میں کام کر رہی ہے. اچھا، اس میں ادارے میں بریک لینی. جی جی، میں کشمیر کے اندر کی فوج نے دنیا کی اٹراسٹیز کی، جی جی، دنیا کے مظالم کیے. سنے کبھی آپ نے انہیں پریز کریں گے اپنی فوج کو؟ وہ تو دیکھیں ان کا کردار ہے، مودی صاحب کا اپنا کردار ہمارے سامنے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، برائے مہربانی ہم نے ایک جو روش اپنا لیا نا کہ ہم نے اپنے اداروں کی تذلیل کے لیے ہم نے کچھ کلمات کہہ کے وی تھنک ہم نے بڑا سپیریئر کام کر دیا، ہمیں اس سے باز آنا چاہیے. سارہ بانو صاحبہ، میں آپ کی طرف آؤں گا. جو سوالات روکڑی صاحب نے اٹھائے ہیں ان کا جواب بھی آپ سے لیں گے، کچھ مزید چیزیں بھی ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. سی یو آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. سارہ بانو صاحب، میجر صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت ہے، حکومت کا حصہ ہیں ادارے، اگر ادارے اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو اس پہ تنقید تو نہیں بننی چاہیے. جی جی بالکل. پہلے میں جواب دوں گی. کیا کہتے ہیں، حافظ حمداللہ صاحب بیٹھے ہوئے؟ جی جی جی، حافظ صاحب بیٹھا ہوں. جی جی حافظ صاحب، آپ پہ انگلی اٹھا کے تو میں گناہ صغیرہ کے مرتکب نہیں ہو سکتی. پی ڈی ایم کے جو بارے میں سوال کیا تھا، لیول پلینگ فیلڈنگ اور ترازو کے پلڑے برابر، وہ آپ کی پارٹی کی خواہش نہیں تھی، وہ نون لیگ کی خواہش تھی کہ ترازو کے پلڑے برابر کیے جائیں. میں نے اس کو جواب دیا. میں نے کوئی مذہبی امور یا وہ کمیونیکیشن یا ہاؤسنگ والی منسٹری کی بات تھوڑی کی ہے جو آپ مجھے جواب دیں گے. دوسرا، میرے بھائی روکھڑی اتنا مطلب وہ بات کر رہے ہیں، میں نے ان کو میری بات شاید سمجھی نہیں، یا بہت ہی وہ کہتے ہیں کہ عقل و فہم والی گفتگو ہے جو اوپر سے گزر گئی. میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو اتنی بڑی کابینہ رکھی ہوئی ہے، جو منسٹریز ہیں، جو منسٹرز سب چیزیں انجوائے کر رہے ہیں، وہ ان کا کام کہاں نظر آ رہا ہے؟ بالکل ہونا چاہیے. میں اپنی کوئی افواج پاکستان کے خلاف نہیں ہوں، ہم تو ان کے ساتھ ہیں. اور جس طریقے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی جس وقت آپ نے بات کی گرین انیشیٹو پاکستان، آئی ٹی ہو گیا، یہ ہو گیا، تو پھر یہ منسٹرز کیا کر رہے ہیں؟
وہ ہر چیز پہ وہ 12 کہوں پل پہ بھی کہہ رہے کہیں، لیکن آپ یہ تاثر تو پیدا نہ کریں کہ بس اب فوج یہی کام کر رہی ہے، فوج کے پاس کوئی دوسرا کام نہیں ہے. اور باقی آپ نے کہا کہ ایک شخص نے اداروں کو یہ کیا، اور جب وہ ساتھ تھے تو میرے بھائی 3.5 سال میں بھی حکومت میں رہی ہوں اور مجھے بھی ساری باتیں پتہ ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ آخری وقت میں انسان، نہ میں اس قسم کا انسان ہوں کہ جو میرا ضمیر بعد میں جاگے، جو میں پہلے بات نہ کر سکوں اور بعد میں جی میرے ضمیر جاگ رہے ہوں اور میں باتیں کر رہی ہوں. مجھے جو بات کرنی تھی مجھے اس وقت کرنی تھی، اور جو بات جو ایک تسلط قائم تھا اس 3.5 سال حکومت میں بھی اس کا حصہ رہی ہوں. مجھے بھی پتا ہے کہ کیا ہے. ایکسٹینشن کی مثال آپ کے سامنے ہے. کل بھی مجھ سے ایک یہاں پر نے سوال کیا کہ آپ بولی نہیں 3.5 سال. تو 3.5 سال بھائی میرے، پہلے تو ایک تھوڑا سا مجھے میڈیکل ایشو تھا، اس کے بعد پلوامہ اٹیک، دین وہ بجٹ، پھر اس کے بعد کووڈ آ گیا. اس کے بعد جس وقت ساری جماعتوں کو وہ کہتے ہیں نا کنے کنے جانا ہے بلو دکار، سرما لگا کر اور وہ تیل لگا کر کنگھی کر کے جب سب لوگوں نے ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دیا تو بس وہ کہتے ہیں نا کہ دل ٹوٹ گیا. میں سمجھی شاید اپوزیشن جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، بیکاز میرا تو ایک فرسٹ ایکسپیرینس تھا اس پی ٹی آئی جماعت کے ساتھ. بچپن سے تو ہم پی پی اور نون کے دیکھتے ہوئے آئے ہیں اور ان کے دعوے سنتے ہوئے آئے ہیں. جب ان کو بھی آ کے اس لابی میں مسکراتے ہوئے سائن کراتے ہوئے دیکھا اس ایکسٹینشن پہ، تو بس پھر مجھے پتا چل گیا کہ کون کتنے پانی میں ہے، کہ کون کتنے پانی میں. یہی بات اپنے اداروں کی وہ ہے. میں کہہ رہی ہوں کہ جس وقت جب آپ کوئی کام کر ہی نہیں سکتے، آپ کو جب پورا روڈ میپ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے دیا تو پھر کیوں کر رہے ہیں؟ اور یہ الفاظ تھوڑے برے لگیں گے، یہ جو آج کل اینکر بھی ٹویٹس کرتے پھر رہے ہیں کہ چیف آف آرمی صاحب سے استدعا کر رہے ہیں کہ ان پارٹیوں سے ہم تنگ آ چکے. کامران خان کی ٹویٹ ہے، بڑا مضمون لکھا ہوا انہوں نے. میں یہ آپ نے بڑے امپورٹنٹ سوالات اٹھائے. میں حافظ صاحب سے ان کا جواب بھی لیتا ہوں. حافظ صاحب دیکھیں، وہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھا رہی ہیں کہ 80+ آپ کی کابینہ ہے، وزیر بھی ہیں، مشیر بھی ہیں، پروٹوکول بھی لے رہے ہیں، گاڑیاں بھی استعمال کر رہے ہیں. تو پھر جو ان کا کام ہے، میں تو کہتی ہوں کہ سائیڈ پر ہوں، جب کچھ نہیں کر سکتے تو جو ملک ہے نا وہ اصل مالکوں کے حوالے کر دیں. اور اصل مالک تو جی اس ملک کے پاکستان کی عوام ہیں، یہ سیاستدانوں کو بھی پتہ ہے. اور اوپر سے آپ ایسے بول رہے ہو، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر آپ اس قسم کی باتیں کر رہے ہو. اچھا، میں حافظ صاحب سے، میں سارہ بانو صاحب آپ کی طرف واپس آتا ہوں. میں حافظ صاحب سے اس کا جواب لیتا ہوں. حافظ صاحب، اتنی بڑی کابینہ اور اتنے وزیر مشیر، اور اس کے بعد بھی کارکردگی ایسی کہ مہنگائی یہاں پہ ہر پالیسی کہیں اور آپ کو کوئی اسسٹ کر رہا ہے، تو یہ پھر تھوڑا بہت جو کرٹیسزم ہے وہ بجا نہیں ہے؟ دیکھیے، سائرہ بانو صاحبہ نے بات کی کہ ہم تو فوج کے ساتھ ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ فوج آپ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، یہ بھی بتا دیں نا. فوج تو پاکستان کا ہر شہری فوج کے ساتھ ہے. یہ کہہ رہی ہے نا، سائرہ بانو کہہ رہی ہے کہ ہماری پارٹی، ان کا اتحاد جو لیے ہے وہ فوج کے ساتھ ہے. کیا فوج آپ کے ساتھ ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ، آپ تو فوج کے ساتھ ابھی سے نہیں ہے، آپ تو فوج کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے، کیونکہ آپ نے بات کی اصل مالک، آپ کی سیاست کی اصل مالک تو ہے وہی، اس لیے آپ اس کو اصل مالک سمجھتے ہیں. میں پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کی جمہوریت کو 24 کروڑ عوام اصل مالک سمجھتا ہوں. اس 24 کروڑ عوام کے منتخب لوگوں کو جو پارلیمنٹ میں، اس کو اصل مالک سمجھتا ہوں. کیونکہ پارلیمنٹ اگر خوبصورت ہے تو انہی منتخب پارلیمنٹرین سے خوبصورت ہے، خوبصورت لگ رہا ہے. آئین کس نے بنایا ہے؟ جب سیاستدان نہیں تھے، سیاستدان کی حکومت نہیں تھی، 26-27 سال ملک بے آئین چل رہا تھا، سیاستدان نے آپ کو آئین دی، سیاستدان نے آپ کو ایٹم بم کا ابتدا اور آغاز دیا، سیاستدان نے آپ کو ایٹمی دھماکے دیے. یہ سب کچھ آپ کو سیاستدان نے ایک فورم آپ کو دیا لاہور میں، اسلامک ممالک کی سربراہ کانفرنس، انہوں نے آپ کو دیا. پھر اس سیاستدان کے ساتھ ہم نے کیا آج آپ جس فیڈریشن کی بات آپ کرتے ہیں، جس آئین کی بات آپ کرتے ہیں، یہ آئین آپ کو سیاستدان نے دیا. لہذا سیاستدان کا احترام کرے. اور آئین کس نے توڑا؟ ملک کس نے توڑا؟ بار بار یہ احترام خود کروانا نا اپنی کارکردگی سے. میں کہہ رہا ہوں، آپ دیکھیے نا، سائرہ بانو صاحبہ جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، میں اس پارٹی کا بھی احترام کرتا ہوں، اس کی قیادت کا بھی احترام کرتا ہوں. ٹھیک ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ ہم سیاست کہاں سے سیکھتے ہیں؟
ہمارا سیاسی استاد کون ہے، لیکن ان کی جو الفاظ ہے جو سے روکڑی صاحب نے اس پر رد عمل دیا، اس میں اور اس کی سیاست کی ابتدا میں بہت بڑا فرق ہے۔ انہوں نے کہا کہ 3.5 سال میں اس نے بولی مختلف وجوہات کی وجہ سے اس میں کووڈ کا لفظ استعمال کیا کہ کووڈ کی وجہ سے، کیا کووڈ میں بولنے پر پابندی تھی؟ چلیں یہ تو ان سے پوچھتے نا، میں ذرا وہ تو قریب ہونے میں ایک دوسرے کو قریب ہونے پر پابندی تھی، ہاتھ ملانے پر پابندی تھی، لیکن بولنے پر تو کوئی پابندی نہیں تھی۔ اچھا روکڑی صاحب، جس طرح سارو بانا صاحبہ نے بھی باتیں کی اور حافظ صاحب کی بھی آپ نے گفتگو سنی، ہر ادارہ جو ہے وہ پاکستان کا ادارہ قابل احترام ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، یہ ہماری فوج ہے، ہماری عدلیہ ہے اور عوام ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ لیکن آپ کو اس حکومت کا جو اپنا کردار ہے، عدلیہ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ ڈی چوک میں کس قسم کی زبان استعمال کی گئی عدالتوں کے حوالے سے، پارلیمنٹ میں عدالتوں کے حوالے سے کیا زبان استعمال کی گئی، یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ پھر ایک آئی لینڈ میں ایک جگہ پہ جئیں، ایک ادارے کے حوالے سے آپ کا یہ موقف ہے، دوسرے کے حوالے سے وہ موقف ہے، یہ تو پھر گائیڈ لائنز آئین کے اندر موجود ہیں، اس کے اوپر حکومت کا اپنا کیا کردار ہے؟ سر گزارش یہ ہے کہ ادارے کے سربراہان اور ادارہ خود اپنے کریکٹر کے ساتھ، اپنے اصولوں کے ساتھ، ادارے کس کے ہیں؟ پاکستان کے ہیں۔ ادارے کا سب سے اہم ترین کیا کام ہے؟ اپنے ملک کا دفاع کرنا۔ عدلیہ اس کا کام ہے عدالتوں کو درست چلانا، انصاف مہیا کرنا، چاہے چھوٹے سے چھوٹا دفتر ہے، چاہے بڑے سے بڑا دفتر ہے، یہ پاکستان کے دفاتر ہیں، یہ ریاست پاکستان کے ادارے ہیں۔ اب ریاست پاکستان کو چلانا کس نے؟ گورنمنٹ نے۔ گورنمنٹ کون ہے؟ یہ جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اتار چڑھاؤ، چیزیں گڑبڑ، کیا ہمیں نہیں معلوم ہم آج تک کن مسائل کا شکار ہیں؟ میں ان کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، میرے پاس جواب ان کے بہت سارے موجود ہیں، میں جانا نہیں چاہتا ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے 55,000 کیسز ہمارے التوا کا شکار ہیں سپریم کورٹ کے اندر۔ ہمیں جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے، ہمیں اسی طرح ایگریکلچر ریفارمز کی ضرورت ہے، ہمیں معاشیاتی ریفارمز کی ضرورت ہے، ہمیں پارلیمان کے اندر بیٹھ کے بہت ساری ریفارمز لانے کی ضرورت ہے۔ میں ان کو تو یہ کریڈٹ دیتا ہوں پی ڈی ایم کو کہ پچھلے سال کے اندر انہوں نے آئین کے ساتھ، آئین کے مطابق بیٹھ کر بہت ساری مائنر اور میجر ریفارمز یہ لے آئے ہیں۔ ان کو تو میں کریڈٹ دیتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایسے کرائسس کے ٹائم میں آئے، ایسے کیوس کے ٹائم میں آئے کہ ان کو فائٹ بیک کرنا تھا ملک کے لیے، انہوں نے اپنے آپ کو بھی بچانا تھا، ملک کو بھی بچانا تھا۔ انہوں نے عدلیہ کے حوالے سے تبھی فائٹ بیک کیا جب الیکشنز کا فیصلہ آیا، اس سے پہلے یہ کھڑے ہو کے تقریریں کرتے نا کہ 50,000 مقدمے زیر التوا ہیں، اس سے پہلے ہمیں نہیں، اس سے پہلے تو جب سموٹو پہ سر حکومت بنی تھی اس پہ تو یہ تعریفیں کرتے تھے۔ میں ان کا ترجمان نہیں، میں اوور آل بات کر رہا ہوں، میں اپنا آپ کو ایک ویو دوں گا کہ میں جب ان کو دیکھتا ہوں اور پچھلی گورنمنٹ کو دیکھتا ہوں، میں ان کا سال دیکھتا ہوں، 1.25 سال 1.5 سال دیکھتا ہوں، اور پچھلا 3.5 سال دیکھتا ہوں، پچھلوں کو چھوڑ دیں۔ اس 5 سال کے اندر جب میں کمپیریزن کرتا ہوں تو انہوں نے کام تو کیا آکے۔ اچھا آپ کہتے ہیں یہ مشیر اور ساروں کو دیا، ساروں کو مشیر بنا دیا، یہ آتا تو ہے، لیکن وجوہات کوئی نہیں سوچتا کہ کس طریقے سے انہوں نے اکٹھے ہو کر کام کیا۔ پہلے مشیروں کی اور ان کی فوجیں کم تھیں۔ آپ نے وہ بندے جو پاکستان پالیسی کا دفاع کریں گے تو اپنے ووٹ کس طرح مانگیں گے؟ سر سنیں، میرا کام ہے عدل کی بات کرنا، آپ کے چینل میں بیٹھا ہوں نا، میرا کام ہے جس بندے نے بوجھ اٹھایا کم از کم یہ تو کہوں یار تم لوگوں نے پاکستان کے لیے کچھ کیا۔ لازمی ہے کہ میں صرف 4 داغ دیکھ کے اس کے باقی سارے کپڑوں کو پرے پھینک دوں؟ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے ہمیں ضرورت ہے اپنے ملک کو مضبوط کرنے کی۔ یہ جو ہم نے ایک ڈرامائی کنفرنٹریشن شروع کی ہوئی ہے، ادارے علیحدہ ہیں، ریاست کی حکومت علیحدہ ہے، کوئی علیحدہ نہیں، ہم سارے ایک ہیں، 100% ہم سارے ایک ہیں، چاہے میڈیا ہے، چاہے عدلیہ ہے، چاہے بڑے سے بڑا ادارہ ہے، چاہے ہمارے حکمران جو بیٹھے ہیں، چاہے اپوزیشن ہے، ہم سارے ایک ہیں۔ لیکن جو بھی قانون توڑے، جو حافظ صاحب نے کہا، قانون جو بھی توڑے اور جو بھی ملک کو نقصان پہنچائے، چاہے وہ ہمارا بیٹا، بھائی، گھرانے کا بندہ ہی کیوں نہ ہو، اس کو ادارہ اس کو ریاست آئین اور قانون کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے۔ بالکل، میں سارے بانوں کی طرف آتا ہوں۔ سارے بانو صاحبہ، پہلی چیز جو آپ نے یہاں پہ ڈسکس کی، اوبیسلی اس میں حکومت کا کردار، اداروں کا کردار، لیکن جس پارلیمنٹ کا آپ حصہ ہیں، اس پارلیمنٹ میں ابھی بھی آپ موجود ہیں، اس پارلیمنٹ نے بھی جو ریکارڈ قائم کیے ہیں کہ 1 یا 2 دن کے اندر 50 سے زائد وہاں پہ بل وغیرہ پاس کر لیے گئے، تو یہ جو عالمی ریکارڈ قائم ہوئے ہیں، آپ بھی اس کا حصہ ہیں، اس حوالے سے یقیناً آپ کو بھی فخر ہوگا۔ جی بالکل، فخر کے تمغے تو اٹھائے ہوئے۔ اسے پارلیمنٹ کا حصہ دیکھیے صاحب، میں آپ کو یہ بات بتاؤں، گورنمنٹ کوئی بھی ہو، وہ بھلے پچھلی ہو، فل 2/3 پیپلز پارٹی کی ہو، نون کی ہو،
جو فیصلے ہیں وہ اگلی 2 لائنوں میں بیٹھے ہوئے 8 لوگ کرتے ہیں. اور ابھی میں نے اسپیچ کے لیے ٹائم لیا ہوا ہے اور ان کو یہی بتانا چاہوں گی کہ یہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے آتے ہیں بیک بینچرز, ہم جیسے لوگ جن کو آپ نے آئیز, نوز یا ڈسک بجانے کے لیے رکھا ہوا ہے, یہ میں بتا دوں کہ ان کی کسی بھی پالیسی میں کوئی کردار نہیں ہوتا. ملامت ملتی ہے برابر کی, لیکن کوئی کردار نہیں ہوتا. اور یہ جو 54-55 بل اب تو پتہ نہیں ابھی بھی ایک پاس ہوئے ہیں, اب تو تعداد پتہ نہیں اسمبلی جانے کے بعد گنوں گی کتنے ہیں, تو یہ تو 15 لوگوں میں انہوں نے وہ کروایا ہے. بات یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو, میں ابھی جو پچھلی بات ہے اس کے لیے وہ کروں گی کہ بالکل ہماری پارٹی نے تو کبھی اداروں کے خلاف بات نہیں کی اور ہمیشہ یہی کہا ہے کہ ہم اپنی پاکستان کی افواج کے ساتھ ہیں. تو دیکھیے نا, آج جو اتنے وہ بن کے بیٹھے ہوئے, انہوں نے تو ہمیں بتایا تھا کہ 6571 کی جنگ کیسے ہاری, بوٹیاں کس نے نوچی, صحیح کرے یہ, خراب کرے وہ, اور خراب کرے وہ اور صحیح کرے نواز شریف, اور پسینہ تھا اور ٹانگیں کانپ رہی تھی, اور نکے کا ابا گاڑی چلا رہا ہے, گاڑی کوئی اور چلا رہا ہے, گود میں کوئی اور بیٹھا ہوا ہے, ویڈیوز آ رہی ہیں. چلیں وہ تو دیکھیں نا, ماضی میں بہت کچھ ہوتا رہا, پر اب آپ کس طرف چیزوں کو جاتے ہوئے دیکھ رہی ہیں؟ کہ آپ سمجھتی ہیں کہ الیکشنز ٹائم پہ ہو جائیں گے جب نگراں سیٹ اپ چلے گا آگے؟ کہ وہ سب نے کیا لیکن وہ بھاری تو اسا ہی رہا نا. تو بس اب اس پہ وہ جو کیا کہتے ہیں بحث لا حاصل ہے, اور بس آج پارلیمنٹ کا اختتام ہے. اس پارلیمنٹ میں کوئی نہیں کیا آ کے 1 سال میں. مجھے نہیں پتا روکڑی صاحب کو کون سے ان کے اچھے کام نظر آ رہے ہیں. آ کے EVM, نیب, اوورسیز, اس کے بعد 1 مین شو, اپنی دم پر پاؤں آیا تو 1 مین شو یاد آیا. 50 روپے کا اسٹامپ پیپر یاد نہیں آیا کہ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ ایک ملک کے موجودہ وزیر اعظم نے ضمانت دی ہوئی ہے. وہ عدلیہ اس پہ کرتے نا, اس پہ کھڑے ہو کے بولتے نا کہ یہ کون سا جج ہے جو پوچھ نہیں رہا کہ یہ 6 ہفتے میں بندہ آیا کیوں نہیں. اب ان کو ترازو کے پلڑے اور سارا کچھ یہ سب چیزیں برابر یاد آ گئی. بس حد ہوتی ہے. وہ مکڑا اور مکھی ہم نے پڑھی تھی بچپن میں علامہ اقبال کی, اور اس پہ میں نے بہت اثر لیا ہے. تو 100 کام نکلتے ہیں خوش آمد سے, مکڑے نے مکھی کو جالے میں پھنسا لیا تھا. اور بس چھوڑیے, آج کل کہانیاں ہی پڑھ رہی ہوں. ایکلویہ ایک کردار ہے جس نے گرو دکشنا کے طور پر اپنا انگوٹھا دے دیا تھا, اس کے بعد وہ تیر کمان بھی نہیں اٹھا سکا. تو یہ گرو دکشنا کے طور پر اپنے انگوٹھے دے چکے, اور اسے کیا کہتے ہیں آج آخری دن ہے اور سب سکون کریں. کہانیاں تو دیکھیں نا, یہ عوام بھی جو ہے وہ بھائی ملک لوٹ جائے اور یہ ملک کا نظام چلے گا. رانا ثناء اللہ نے بولا کہ 120 دن میں الیکشن ہوں گے, ہماری طرف سے اجازت ہے 365 کریں یا 740 کریں, جب مرضی کرو. اچھا ٹائم تھوڑا کم رہ گیا. حافظ صاحب بریفلی آپ بتا سکیں, بحث کو بہت ساری باتیں ہم نے یہاں پہ کر لی, لیکن کیا اپنی غلطیوں سے, چاہے میڈیا ہو, سیاستدان ہو, دیگر ادارے ہوں, کیا اپنی غلطیوں سے ہم لوگوں نے سیکھا؟ اور خصوصاً آپ لوگ جو پولیٹیشنز ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بہتری آئی ہے ہم لوگوں میں اس لحاظ سے؟ دیکھیے میرے خیال میں اگر آپ دیکھیں کیا کتنے نقصانات ہوئے ماضی میں, آپ مت جائے صرف ماضی قریب 4.5 سال سامنے رکھیں. یہاں سیاست, معاشرت, معیشت, جمہوریت, آئین, قانون, اداروں سے کیا کھلواڑ نہیں ہوا. آپ مجھے بتائیں, سیاست کو گالی بنا دیا, گالی سے سیاست شروع ہو جاتی تھی, گالی پہ ختم ہو جاتی تھی. کل پنڈی کا وہ چٹان جو کہتا تھا کہ میں خان کے ساتھ چٹان کی طرح کڑا ہوں, وہ کہاں ہے؟ کس بل میں چھپے ہوئے ہیں؟ بیٹھے ہوئے پر اندر بیٹھ کے چھپے ہوئے ہیں, ہو کرتا ہے نا. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہاں ہیں کہ خان PTI چھوڑ سکتا ہے لیکن میں نہیں چھوڑ سکتا. ماتھے پہ گولی کھا سکتا ہوں لیکن PTI نہیں چھوڑ سکتا ہوں. کہاں ہے وہ ٹائگر؟ کوئی بھی نظر نہیں آ رہا. وہ جو ایوان صدر میں بیٹھ کے, وہ جو ایوان صدر میں بیٹھ کے بنی گالا کا ٹائگر بن چکا تھا, وہ بھی خاموش ہے. کم سے کم استعفیٰ تو دیتا. مسئلہ کچھ اور ہے. میں نے آپ کو کہا کہ سیاست کو ہم نے گالی پن سے نکال دیا. آپ مجھے بتائیں اس 16 مہینے میں ایک گالی مجھے بتایا کہ کسی ذمہ دار شخصیت نے ذمہ دار کرسی پر بیٹھ کے کسی مخالف کو دیا. میں تھوڑا سا ایڈ کرنا, رانا تنویر صاحب نے جو وزیر تعلیم ہیں, تعلیم کی تقریب کے اندر دشنام ترازی کی. ایک اور سینئر حکومتی شخصیت ہے, انہوں نے چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے نازیبہ الفاظ استعمال کیے. اس کے علاوہ طلال چودھری صاحب نے نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے جس قسم کی زبان استعمال کی, بہت ساری مثالیں. میری بات سنیے, میرے ادھر تو جب وہ حکومت کا سربراہ تھا, ریاست کا سربراہ تھا, صبح کڑے ہو کے
ہاتھ منہ پہ پھیرتے کہ میرے آپ کے ساتھ یہ کروں گا وہ کروں گا. آپ نے تو بہتری لانی تھی خواجہ آصف صاحب جو خواتین کے حوالے سے اسمبلی کے اندر زبان استعمال کر رہے ہیں. میں دیکھیں نا، میں اگر میرے لیے کچھ حدود ہے اخلاقیات کی، آئین کی، انسانیت کی، اسلام کی، تو وہ صرف مرد کے لیے نہیں ہے، خواتین کے لیے بھی کچھ حدود ہے. ٹھیک ہے نا؟ میں اس الفاظ کی تائید نہیں کرتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا اور کیا نہیں کہا. انہوں نے جواب بھی دیا کہ آپ کے لیڈر نے جتنی بھی باتیں کی ہے کہ میں آپ کا نام بہت بار بار لیتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے پلانے کو یہ میرا نام آپ کا نام بار بار لینا برا نہ لگے. یہاں تک انہوں نے کہا. لہٰذا ہم نے سیاست سے گالی کو نکال دیا، معاشرت سے بداخلاقی کو نکال دیا. آج آپ کی 50-40% آپ یہ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، جو بھی بیان سٹیٹمنٹ آپ دیتے ہیں کسی کی پالیسی کے خلاف، ہمیں ماں باپ کی گالی دی جاتی ہے. ماں باپ کس صحافی کو؟ آسما شرازی کو گالیاں نہیں پڑی، سلیم صحافی کو نہیں پڑی، کس کو نہیں پڑی گالیاں؟ کس کو نہیں پڑی؟ کیا یہ گالی کی سیاست کس نے کی؟ یہ ہم نے نہیں کی ہے. معیشت کو کیوں تباہ کی گئی؟ ہم نے معیشت کو بھی بچا دیا، ہم نے معاشرت کو بھی بچا دیا، ہم نے سیاست کو بھی بچایا، ہم نے جمہوریت کو بھی بچایا. دیکھیں تھوڑی سی چیزیں، ایک جہاں تک معیشت کی جو حالت ہے، 16 مہینے کے دوران جو پاکستان کی معیشت جس نہج پہ پہنچی، اب اس میں بہت ساری مشکلات. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ 16 مہینے کی کہانی ہے، 75 سال کا قصہ ہے، لیکن جو 16 مہینے میں حافظ صاحب ہم نے دیکھا اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. محترمہ بے نظیر کے حوالے سے کس نے زبان استعمال کی؟ بیگم نسیم ولی خان صاحبہ کے حوالے سے کون زبان استعمال کرتا ہے؟ یہ زبان آج نہیں آئی، یہ زبان باتوں کا ایک جواب میں دیتا ہوں. ایک جواب. چلو میں نے مان لیا، آپ کی بات بھی مان لی، اور چیئرمین پی ٹی آئی کی بات. ہم تو برے تھے نا، ہمیں تو کہا جاتا تھا کہ آپ ڈاکو ہے، آپ لٹیرے ہیں، اب یہی تو ہم کہتے ہیں وہ برا تھا، آپ آگے ہم لوگ نہیں. اس نے تو ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا نا، اسلامی فلاحی ریاست کا نعرہ لگایا. کیا اسلامی فلاحی ریاست کا نعرہ لگا کر اس کی سیاست گالی سے شروع ہو جاتی ہے اور گالی پر ختم ہو جاتی ہے؟ دیکھیں سر، دیکھیں کوشچن تو آپ سے اس لیے ہو رہا ہے کہ ہماری آپ سے امیدیں یہ تھیں کہ آپ نے مہنگائی ختم کرنی ہے، مہنگائی مکاؤ مارچ کیا، عوامی مارچ کیا، آپ نے تو عوام کو ہی آلموسٹ مکا دیا. میں نے مہنگائی مارچ اس وقت میں حکومت میں نہیں تھا، جب میں حکومت میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا، ڈرائیونگ سیٹ پر پھر میں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ میں کیا سہولت دوں. میں ایک بات، میں نے مجھے یہ کریڈٹ دینا چاہیے، عوام فیصلہ کرے. ہاں یہ اب الیکشن ہوں گے تو عوام فیصلہ کرے گی نا، الیکشن میں نہیں کروانی دی. میں آپ کو ایک عرض کرنا، مجھے یہ کریڈٹ دینا چاہیے، عوام فیصلہ کرے، ہم الیکشن میں آئیں گے آپ کے پاس. ٹھیک ہے. جس شخص نے 4.5 سال ملک چلایا، آپ کی زندگی سے کھلواڑ کی، پاکستان کی معیشت سے کھلواڑ کی، آئی ایم ایف سے جو معاہدہ کیا، اسٹیٹ بینک آئی ایم ایف کے حوالے کیا، سی پے کو بند کیا، کشمیر ہندوستان کے حوالے کیا، یہ سب کچھ کیا، لیکن ہم نے یہ میں سے کچھ بھی نہیں کیا. جو معاہدہ آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے کیا، یہ سارے نقصانات آج جو قوم اور ریاست بھگت رہی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے. ہم عوام کے پاس جائیں گے، ہم نے اپنی سیاست کو نقصان تو پہنچایا لیکن ریاست کو بچایا. چلیں اس کا فیصلہ عوام کرے گی. وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب جو کہتے رہے کہ آئی ڈونٹ کیئر، اور جو کچھ آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے کیا وہ بھی ہماری تاریخ کا اور حالیہ تاریخ کا حصہ ہے. میجر صاحب ٹائم کی کمی ہے، میں آپ کے پاس آؤں گا. آخری سوال. دیکھیں جب بھی سیاست پہ بات ہوتی ہے، چاہے معیشت پہ بات ہو، وہی بٹرنس آ جاتی ہے، بہت زیادہ بٹرنس آ جاتی ہے. کیا استحکام پاکستان پارٹی کوئی نیا ویژن ہمیں دے گی، کوئی چیز کرے گی کہ ان چیزوں سے ہم نکلیں؟ ہم سب کو پہلی چیز تو یہ ہے ہیلتھی ڈیبیٹ کی ضرورت ہے. دوسرا، ہمیں معاملات کو کام ڈاؤن کرنے کی اور معاملات کو حل کرنے کی ضرورت ہے. ہم اس کے اندر بیٹھ کے ایشوز کریٹ کرتے ہیں، ہم نے حل کرنے ہیں. تیسری چیز، ہمارے لیے جو اہم ترین چیز ہے وہ معیشت ہے اور لا اینڈ آرڈر ہے. جب ہم دونوں چیزوں کو ایڈریس کر لیں گے، ریفارمز لائیں گے، تو تمام پولیٹیکل پارٹیز جو بھی آئیں گی وہ بہتر پرفارم کرنے کی پوزیشن میں ہوں گی. ہمیں محنت اور کردار کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ہم بھی گلہ شکوہ ناشکر گزاری کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملک میں نہیں دی ہوئی. 100% I agree with you. میجر صاحب ٹائم کی تھوڑی کمی ہے، بس یہ چیز سوچیں. میجر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اس ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں، نہ ٹیلنٹ کی، نہ دیگر چیزوں کی. اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ملک کو کدھر لے کے جانا ہے. یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک ہوگا تو کسی کی سیاست چلے گی، میری صحافت چلے گی، کسی کی وکالت چلے گی. جو ملک کے ادارے ہیں وہ ہمارے ادارے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ادارے کو کرٹیسائز کریں، اس کو کمزور کریں اور ملک مضبوط ہو جائے، چاہے وہ عدلیہ ہو، مقننہ ہو، انتظامیہ ہو. تمام جو چیزیں ہیں وہ آئین کے اندر لکھی ہوئی ہیں. اور امپورٹنٹ چیز اس میں کیا ہے
کہ آئین کے اندر جو ہمارے پاس جو ایک سوشل کانٹریکٹ موجود ہے اس کے اوپر ہمیں عمل درآمد کرنا پڑے گا، اور جو مسائل ہیں میرے، آپ کے، عوام کے، ان مسائل کو انہی سیاستدانوں نے حل کرنا ہے، اور جب تک یہ حل نہیں کریں گے ہم ان سے سوال کرتے رہیں گے۔ تھینک یو سو مچ، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔